बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। शायान अली लंदन वाला वो पागल हो गया है। अभी मैं आपके साथ इसकी मुकम्मल डिटेल शेयर करता हूँ। और राना सनाउल्लाह साहब को ओहदा मिल गया है जनाब, उनकी लॉटरी निकल आई है। और एक और जनरल साहब को एक बड़ा ओहदा मिल गया है, उनकी भी लॉटरी निकल आई है। किसानों का एहतजाज जारी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सब ने जनाब जो है ना ये मुदाखलत का कह दिया है कि एजेंसियों की मुदाखलत हो रही है। ये क्या चक्कर है, अचानक एक भूचाल सा आ गया है। फैसल वोडा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक ख़त लिखा है, इस पर भी बात करेंगे ये ख़त क्या है। और FBI ने कोई 6 लाख से ज़्यादा लोगों की सिमें, मोबाइल फ़ोन सिम बंद करने का आर्डर किया है। ये क्या चक्कर है, ये कौन लोग हैं और उनका ये आर्डर क्यों किया गया है, ये क्या मामला क्या है। खैर, जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटे का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं, मसाजिद में लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़ोर शोर से लग रहे हैं। और साथ ही सिलाई मशीनों की तकसीम भी जारी है बेवाओं में और यतीम बच्चियों में। आज लेबर डे है और मज़दूरों में कोई हम 100 मज़दूर में राशन के पैकेट तकसीम कर रहे हैं। उस सिलसिले में भी आपसे, असल में जब ये अर्जेंट मैं दरख्वास्त करता हूँ, किसी और मद से निकाल के कहीं लगा देता हूँ ताकि ये काम तो हो जाए। और आपसे उसी तरह से भरपूर तावन की अपील है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि हमेशा की तरह आपका तामुन इसी तरह से जारी रहेगा। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन और एतमाद भी इंशाअल्लाह, और हम आपके एतमाद पे पूरा उतरते रहेंगे। और जनाब आ जाइए कि ये क्या चक्कर है कि FBI ने किन लोगों की सिमें बंद करने का आर्डर किया है। ये कोई 6 लाख से ज़्यादा वो लोग जो नॉन फाइलर हैं, जो टैक्स नेट में नहीं हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। और अभी FBI ने कहा है क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा ऐसी सिमें जो जिनको टैक्स देना चाहिए और नहीं दे रहे, वो हमारे सिस्टम में एक फाइलर के तौर पर शो नहीं हो रहे, उनकी सिमें बंद करें तो वो मोबाइल फ़ोन सिम्स उनकी बंद होंगी। एक ये बात। और एक जनरल साहब, जनरल अब्दुल अजीज़ साहब, एक और वो तलत हुसैन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो कम अज़ कम एक बेरोज़गार को और को रोज़गार मिल गया, ठीक हो गया तो भर, ये बड़ी बात है। ये हैं जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब और ये लगे हैं वहाँ पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन लगे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन लग गए हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं हैरान हूँ, ये कोई 5वें जनरल हैं, 5वें जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन लगे। और ना तो कोई ब्यूरोक्रेट्स में, सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स में कोई इतना कोई बड़ा बंदा, कोई काबिल एतमाद बंदा, कोई इस तरीके से को मौजूद है, ना कोई एजुकेशनिस्ट में, क्योंकि एजुकेशन ज़ाहिर है वो इदारा ऐसे है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहाँ बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट भी हैं, ना उनमें, ना उस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने नीचे से जो अफसरान आ रहे हैं इतना तजर्बा लेके, वो भी इस काबिल नहीं हैं। ये जनरल अब्दुल अजीज़ साहब, फिर इससे पहले जनरल ज़फ़र इकबाल साहब, जनरल मकसूद अहमद, जनरल सजाद अकरम और जनरल सबाहत हुसैन, ये माशाअल्लाह लगे हैं ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन। और वो उनको, अच्छा वाकई बात ठीक है कि जब इसी तरह से रिटायर्ड लोगों को ही नौकरी मिलती रहेगी तो फिर तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, फिर तो जो डिग्रियां लेके घूम रहे होंगे जवान, जो बाकी लोग, तो फिर उस तरीके से अब आप अंदाज़ा कीजिए ना हर डिपार्टमेंट में। खैर, और किसानों का दूसरी तरफ हम देखते हैं किसानों का एहतजाज जारी है। गंदम उनकी रुल रही है, ख़राब हो रही है, कोई 15-20 दिन हो गए हैं, गंदम की कटाई हो गई है, गंदम खैर से पड़ी है कि अब किसान के पास तो गंदम रखने के लिए गोदाम या ऐसी जगह नहीं होती, गंदम उनकी ख़राब हो रही है और हुकूमत ख़रीद नहीं रही। हुकूमत क्यों नहीं ख़रीद रही? क्योंकि अभी हमारी गंदम आनी थी जो बम्पर क्रॉप, और हुकूमत ने माशाअल्लाह गंदम इंपोर्ट कर ली बाहर से, तकरीबन कोई 1 खरब की गंदम जो है ना, या 80-85 अरब की गंदम उन्होंने वो ख़रीदी।
اور حکومت نگران حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ کاکڑ صاحب کی حکومت ماشاءاللہ، جس میں شمشاد اختر صاحبہ جو کہ وزیر خزانہ تھیں یا مشیر خزانہ، گوہر اجاز جو کہ منسٹر تھے کامرس کے، اسی طرح سے کوثر عبداللہ ملک اور بیوروکریٹ ہیں منسٹری آف ایگریکلچر کے سیکٹری محمد محمود صاحب، یہ کلاسرا صاحب نے بھی بڑی زبردست سٹوری کی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان سارے لوگوں نے ملی بھگت سے اور 15 مارچ کو آخری شپمنٹ منگوائی، اپریل میں گندم آ رہی ہے اور 15 مارچ کو آپ باہر سے گندم منگوا رہے ہیں۔ $1 ارب کا تقریباً جو ہے نا $1 ارب کا نقصان ہوا ہے قومی خزانے کو۔ اور اب آپ اندازہ کیجئے یہ ہمارے حالات ہیں کہ جی ہم نے تو باہر سے گندم منگوا لی، اب ہم کسانوں سے نہیں خرید سکتے، کبھی کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں اس میں نمی زیادہ ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس تو گوداموں میں رکھنے کی اب جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے باہر سے خرید لی۔ اب وزیر اعظم صاحب نے انکوائری کا حکم دیا ہے، وہ انکوائری تو ویسے آپ کو پتہ ہے کمیٹیاں والی انکوائری وہ کھو کھاتے چلی جاتی ہے، وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے بھئی یہ گندم جو کسان کی رول رہی ہے، اب اس دفعہ جو بھی ہوگا، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تو بلیک میل کر کے آپ کو پتہ ہے جس طرح سے اب جب گورنمنٹ ہی نہیں خرید رہی تو پھر انہوں نے جتنے سے خریدنی ہے، حالانکہ خود انہوں نے اعلان کیا کہ اس کی پرائس بھی فکس کی، پھر بھی نہیں خرید رہے، تو پھر وہ بات وہی ہے کہ اگلی دفعہ گندم ہوگی کوئی نہیں، اور پھر وہی بیوروکریسی کی چاندی ہوگی، پھر وہی اربوں ڈالر، ہمارے پاس ڈالر ویسے ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر وہی ہم اربوں ڈالر کی گندم باہر سے منگوائیں گے۔ یہ ہے اس ملک کی پالیسی، یہ پالیسی ساز ہیں۔ کاکڑ صاحب بھی چلے گئے اور باقی لوگ بھی، اور باقی کچھ نگران والے اس حکومت میں مزے لوٹ رہے ہیں، تو وہ کوئی پوچھنے والے کوئی نہیں ہے بھئی یہ چونا کس نے لگایا، یہ قوم کو ٹیکا لگایا تو یہ کس نے لگایا ہے، یہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، ان سارے ہائی کورٹس نے جناب کہا ہے کہ ایجنسیوں کی مداخلت ہو رہی ہے۔ اچھا میں حیران ہوں، سارے ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کو لکھ رہے ہیں اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کل بھی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ایک ریمارکس دی ہیں، اسی کیس کی سماعت ہو رہی تھی، 6 ججز سماعت کر رہے تھے اور ریمارکس دیے ہیں مسرت ہلالی صاحبہ نے، انہوں نے کہا کہ جو جج پریشر نہیں لے سکتا یا ریزسٹ نہیں کر سکتا اس کو تو چلے جانا چاہیے۔ اب ایک جج ہے جو خود ہی جو ہے نا مطلب وہ کہتا ہے ہم پہ پریشر ہے، آپ آئی جی کو بلا سکتے ہیں، آپ وزیر اعظم کو بلا سکتے ہیں، نگران وزیر اعظم کو ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بلایا تھا، آپ چیف سیکرٹری کو بلا سکتے ہیں، آپ توہین عدالت میں ڈی سی کو سزا دے سکتے ہیں، سب کو آپ رگڑ سکتے ہیں، تو کم از کم بابر ستار صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ہمت کرتے اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا لیتے، پھر پتہ چلتا وہ آتے ہیں تو آتے ہیں، اگر نہیں آتے تو پھر اس کے بعد ان کو توہین عدالت کرتے، آپ کو ڈی جی سی کو بلاتے، آپ کو کسی اور جرنیل کو بلاتے، یہ تو ہمت ہے کوئی نہیں، اور آپ جناب خط لکھے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ساری مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے نا۔ ابھی ایک اپنا جسٹس بابر ستار صاحب کا، ان کی ساری فیملی کا، مسز کا، بچوں کی امریکی نیشنلٹی ہے، امریکہ کی شہریت ہے، اور خود اپنا گرین کارڈ ہے۔ اب فیصل ووڈا نے ایک خط لکھا ہے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سر آپ ایسا کیجئے کہ آپ نے اپنی جو وضاحت دی تھی، ایک جو پریس ریلیز ابھی جاری ہوئی تھی جسٹس بابر ستار سے متعلق، اس میں آپ نے کہا تھا کہ جسٹس بابر ستار صاحب جب جج بن رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس حسن من اللہ کو بتایا تھا کہ جی میرے پاس تو گرین کارڈ ہے۔ وہ جو خط و کتابت ہوئی تھی نا، جو جس طریقے سے بتایا تھا، وہ آپ ہمیں پبلک کر دیں آرٹیکل 19 کے تحت، اور ایک انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اب وہ پبلک کریں پھر، اور اگر وہ پبلک نہیں کرتے تو پھر جسٹس حسن من اللہ پر بھی انگلیاں اٹھیں گی اور بابر ستار صاحب پر بھی۔ پھر کیا کان میں سرگوشی کی تھی کہ میرے پاس گرین کارڈ ہے؟ اب بڑی عجیب و غریب سی بات ہے نا، یہاں ہو رہی ہے سیاست، ججز بھی سیاست کر رہے ہیں، پھر وہ دوسرے لوگ بھی اسی طرح سے سیاست کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو پتہ ہے فیصل ووڈا کا سب سے بڑا ناقد ہوں، میں تو ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ بھیگی بلی بنے بیٹھے ہوتے ہیں،
اور وہ فیصل ووڈا صاحب ٹاک شو میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ان کی مٹی پلید کرتا ہے اور یہ فیصل ووڈا کے سامنے بول ہی نہیں سکتے. مطلب فیصل ووڈا اس طریقے سے ان کو جوتے مار رہا ہے. تو فیصل ووڈا وہ بندہ ہے جو خود اپنی امریکہ کی نیشنلٹی چھپاتا رہا. وہ اس نیشنلٹی چھپانے پر نااہل ہو گیا ہے. وہ اس کی سینیٹرشپ بھی گئی تھی اور اس کی ایم این اے شپ جس میں وہ استعفیٰ دیا تھا وہ نااہل ہو گیا ہے خود جھوٹ بول کے سب کے سامنے. وہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ جھوٹا ہو. اگر کوئی بندہ مجرم بھی ہے نا لیکن اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی غلط بات کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کنوکٹ ہے یا مجرم ہے اس کا یہ حق ہی ختم ہو گیا ہے کہ وہ کسی غلط بات کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہ کرے. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے ہاں بڑی عجیب و غریب سی مصیبت ہے. کل چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فیاض عیسی صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی یہ بات یہ ہے کہ یہ مداخلت جو باہر والی سے یہ اندر والی مداخلت زیادہ خطرناک ہے. میں نے تو اس سپریم کورٹ میں اندر کی مداخلت دیکھی ہے. یہ جو فیملیز دوستوں کے ذریعے یہ پریشرائز کیا جاتا ہے, یہ سفارشیں کرائی جاتی ہیں, یہ بھی ایک طرح کی مداخلت ہے. انہوں نے کہا یہ جو مانیٹرنگ جج لگایا گیا نا جسٹس اعجاز الاحسن کو پاناما کیس میں, یہ بھی مداخلت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایجنسیوں پر جب مشتمل یہ جو جی آئی ٹی بنائی گئی, یہ جو ثاقب ناصور نے کہا تھا کہ مجھے تو ہیرے چاہیے ہیرے, انہوں نے ایک بریگیڈیئر آئی ایس آئی سے لیا اور ایک ایم آئی سے لیا اور وہ ہیرے لے کے انہوں نے جی آئی ٹی بنا دی اپنی مرضی کے مطابق اور سارا کام وہی کرتے رہے. ان ہیروں نے پھر اس طرح سے بیڑا غرق کیا ہے کہ آج روتے کیوں ہو, آج کیوں اس وقت آپ نہیں تھے جب یہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا کہ ہماری گردن پر بوٹوں والوں نے بوٹ رکھا اور کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دو, اس کو پھانسی کی سزا دو, اور ہم نے پھانسی کی سزا بوٹوں کے ڈر سے دی ہے. اس وقت آپ کا ضمیر نہیں جاگا تھا. جب جسٹس صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ جنرل فیض میرے گھر آیا ہے اور پھر اس کے بعد جسٹس صدیقی کو فارغ کر دیا گیا, اس وقت آپ کا ضمیر نہیں جاگا. اس وقت تو آپ ڈر رہے تھے. اس وقت جسٹس صدیقی کہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی پر میں ان کو بلایا, یہ ڈر سے وہ نہیں آئے. اس وقت تو میرے ساتھ انہوں نے بالکل میسج پہ اور کال پہ بات کرنا بھی چھوڑ دی. اس وقت آپ کی غیرت کدھر گئی تھی؟ یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہوتی ہے. میں تو حیران ہوں کہ یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی خیر لاٹری نکل آئی ہے, لیکن ایک لاٹری اور بھی نکلی ہے اور یہ جنرل عبدالعزیز صاحب ہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا نا. ان کی بھی رانا ثناء اللہ صاحب بہت بول رہے تھے, اب پتہ چلتا ہے کہ وہ بولتے ہیں یا نہیں بولتے. رانا ثناء اللہ صاحب کو جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو مشیر لگایا گیا ہے وزیر اعظم کا سیاسی امور کا. یہ آفر دی گئی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی, غالباً یہ آفر دی گئی ہے میاں جاوید لطیف صاحب کو. وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ رانا ثناء اللہ صاحب مرکز میں آ گئے ہیں جناب ماشاءاللہ. اب وہ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اب وہ عمران خان کے حق میں بڑے بڑے بیان دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اصل میں مصیبت یہ ہے نا, یہی تو ہماری دوغلی پالیسی ہے. تو ہم کیا اس لیے شور کر رہے تھے, رانا صاحب اس لیے شور کر رہے تھے کہ مجھے مشیر بنایا جائے, اس لیے شور کر رہے تھے. تو اب بولیں نا. اب اگر آپ حق کی آواز بڑی بلند کر رہے تھے تو آپ بولیں, اب بھی بولیں, ذرا مشیر بن کے بھی بولیں. اب اسی وجہ سے تو میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں نا کہ رانا صاحب کو خود استعفیٰ دینا چاہیے. 2018 میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم فیصل آباد ہار گئے, 2024 میں بھی ہار گئے, اور یہ پنجاب کے صدر ہیں اور خود اپنی ڈویژن نہیں بچا سکے, تو ان کو تو استعفیٰ دینا چاہیے. اب ان کی لاٹری نکل آئی ہے. آ جائیں بھائی اب اس سٹوری پر. شایان علی لندن والے وہ پاگل ہو گئے. میں ایسے نہیں کسی پر اس طریقے سے میں چولی چھوڑنے کے لیے یہ کر دوں کہ جناب شایان علی تو پاگل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں. بات یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے, چند روز پہلے عادل راجہ, میجر عادل راجہ, جن کو باہر نکالنے میں پاک فوج کے اپنے کچھ افسران کا رول ہے. جی ٹھیک ہو گیا نا. یہ میں پوری معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اب وہ چیخ رہے ہیں اور اس وقت خود نکال دیتے ہیں باہر. ٹھیک ہے نا, وہ خود نکال ان کے اپنے عناصر. تو حافظ صاحب کو چاہیے کہ جن عناصر نے ان کو باہر نکالا تھا انہی کو پکڑیں اور انہی کو لٹکائیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ انہوں نے, اور وہ باہر جا کے تو انہوں نے ان کی ناک میں دم کیا ہوا ہے. تو وہ کبھی اب عمران خان کہتے تھے مسٹر ایکس,
اور وہ مسٹر ایکس بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب کو کہتے، وہ اس وقت سیکٹر کمانڈر تھے لاہور کے غالباً، تو وہ ان کو مسٹر ایکس ایکس کر کے تو انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ یہ دھاندلی کر رہے ہیں، یہ کرپشن کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ وغیرہ، یہ وہ سارا کچھ۔ ادھر سے پھر میجر عادل راجہ نے ان کو دن رات کرپشن، دھاندلی، ظلم، یہ کھا گیا، وہ کھا گیا۔ اس کے بعد بریگیڈیئر راشد نصیر نے وہ ادھر کر دیا کیس لندن ہائی کورٹ میں، اور ساتھ ہی مریم اورنگزیب نے بھی کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ دو لوگ تھے، ایک ریٹائرڈ عادل راجہ اور ایک وہ لندن والا شایان، وہ جانور بچہ، وہ جو اب نارمل سا، اب وہ پاگل ہو گیا۔ اب اس میں انہوں نے وہ کیس کیا۔ اب ذرا سنیے گا صحیح کہ کیس کر کے یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ بڑی بڑی بھڑکیں ماریں، آپ بہت بکواس کریں ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف۔ جب لندن ہائی کورٹ گئے تو وہ بار بار التوا مانگ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی التوا تو نہیں دینی۔ جب لندن ہائی کورٹ گئے تو عادل راجہ نے ایک اپلیکیشن دی اسی الیکشن سے پہلے کہ جی آپ ایسا کریں کہ اس کو 2 سال کے لیے ملتوی کر دیں، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد وہ کیس واپس لے لیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں، بجائے آپ لڑنے کے کیس فیس کرنے کے، بھاگنے کے پلان کریں، ٹھیک، آپ ایسا کریں جناب۔ انہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کو ملتوی کرانے کی کوشش کی۔ الٹیمیٹلی کورٹ نے اس پر 10,000 پاؤنڈ کا، یہ تقریباً کوئی 30 لاکھ پاکستانی بنتے، 10,000 پاؤنڈ کا اس پر جرمانہ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ جرمانہ کر دیا کہ یہ جرمانہ آپ وہ بریگیڈیئر راشد نصیر کو دو۔ اب اس نے آگے خیر چیلنج میں نے کیا، اسی میں یہ شایان جانور بھی آتا، جب وہ ایک کے پیچھے لگ رہا ہے تو دوسرے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ کبھی نواز شریف کے وہ ایمن فیلڈ پہ جا کے وہ جناب مظاہرے کر رہا ہے، تو کبھی کیا، تو کبھی وہ اور اس کی فیملی جج دلاور باہر جاتے ہیں، ہمایوں دلاور صاحب، تو ان کی گاڑی کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ کبھی وہ جناب وہ آوازیں کستے ہیں، اور کبھی وہ ہراسمنٹ کرتے ہیں، اور ان کی ہنا بٹ صاحبہ کی، اور جب وہ باہر جاتے ہیں ان کے بیٹے کے سامنے اور خواتین جاتی ہیں، ان کی بھی اس طرح سے ہراسمنٹ ہوتی ہے، تو وہ کتوں کی طرح اس طریقے سے پیچھے بھاگتے ہیں، اور وہ جانور ٹائپ بچہ ہے، وہ بالکل ہی جو ہے نا اس طریقے سے۔ تو اب کورٹ میں اس کے وکیل نے ایک رپورٹ جمع کروائی ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ شایان ذہنی طور پر معذور ہے، ذہنی طور پر اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ ایک پاگل بچہ ہے، وہ ایک پاگل ہو گیا ہے، اس وجہ سے ان کو ریلیف دیا جائے۔ تو جج نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ ہے ان کی اصلیت کہ جب کورٹ میں جائیں، جب یہ پھنستے ہیں تو پھر یہ پاگل بن جاتے ہیں اور یوتھیوں کو چونا لگا رہے ہیں۔ یوتھیوں کے لیے وہ ایک ہیرو ہے، وہ ایک، میں تو اس کو پہلے بھی جانور کہتا ہوں کہ وہ تو ایک جانور سا، ایک جاہل، ایک درندہ سا ہے، کیونکہ یہ بالکل رضی دادا صاحب والی ٹھیک بات ہے کہ جو یوتھیے اوورسیز یوتھی ہیں وہ پاکستانی یوتھیوں سے جہالت میں کوئی 2000 نوری سال آگے ہیں، بالکل 2000 لائٹ ایئر وہ آگے ہیں، اور اس وجہ سے وہ جہالت، میں تو حیران ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے لوگوں پہ، کیونکہ وہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز بڑی سٹرانگ ہیں، وہاں پہ اخلاقی ویلیوز بھی بڑی سٹرانگ ہیں، مورل ویلیوز بھی، وہاں کا ایجوکیشن سسٹم اور یہاں کا ایجوکیشن سسٹم زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں رول آف لا ہے، وہاں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ وہ رول آف لا ہے، اور اس کے باوجود بھی جو یوتھیے ہیں وہاں پر لندن میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، یو ایس اے میں، کینیڈا میں، ان کی جہالت اور بڑھ رہی ہے۔ تو میں اسی وجہ سے تو کہتا ہوں کہ یوتھیا چاہے ریڑھی والا ہو یا چاہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، یوتھیا پاکستان میں ہو یا کینیڈا، امریکہ، یورپ اور یو کے میں ہو، یوتھیا چاہے ایک عام سا چپڑاسی ہو یا کوئی ہائی آفیشل بہت بڑا آفیسر ہو، وہ ان کی دونوں جہالت میں دونوں برابر ہوں گے۔ یہ بالکل پکی بات ہے، جیسے یوتھیوں کا اپر چمبر فارغ ہوتا ہے نا، اور یہ بھی پکی بات ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ یہاں پہ جرمن سفیر آئے تو ان کو تھوڑا سا کوئی احتجاج ہوا تو ان کو لگ گئی اور چیخنے لگ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہاں یہ جب چیختے ہیں اور اس طریقے سے کتوں کی طرح بھاگتے ہیں تو وہاں تو کوئی ان کو نہیں پکڑ رہا ہوتا۔
آج اگر یونیورسٹیز میں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں تو ان کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے ملکوں میں انتشار پھیلانا ہو، تباہی کرنی ہو تو یہ ان کو اور شہ دیتے ہیں، اور اپنے ملکوں کی باری آئے تو پھر یہ احتجاج بھی نہیں کرنے دیتے، یہ احتجاج کو بھی روکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔